बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जरगा मेरे लिए इस हवाले से मुश्किल है कि जो शख्सियत मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है उनका मेरे दिल में बेहद एहतराम है। और बेहद एहतराम इस वजह से है कि सियासत से शाइस्तगी और वक़ार रुख़सत हो गया है, लेकिन वो सियासत में शाइस्तगी और वक़ार की अलामत है। इसी तरह सियासत और सहाफ़त से हम देख रहे हैं कि किताब और इल्म से नाता वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन उन्होंने उम्र के इस हिस्से में भी किताब के साथ अपना नाता बरकरार रखा है। और एक कबाइल होने के नाते मैं उनको अपना ज़ाती मोहसिन भी समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कबाइली इलाक़े क़ानूनी लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं और वो इलाक़ा गैर से इलाक़ा अपना इलाक़ा बन गया है, तो इस की बुनियाद अगर किसी शख्सियत ने रखी थी तो वो यही शख्सियत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कबाइल की आइंदा नस्लें उनको अपना मोहसिन अव्वल समझेंगी। तो जनाब सरताज अज़ीज़ साहब को आज हमने ज़हमत दी है और मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया है। बहुत शुक्रिया सरताज अज़ीज़ साहब। लेकिन सरताज अज़ीज़ साहब के साथ आज जो बुनियादी मौजू है वो ये कि इस दौरान भी उन्होंने ये एक किताब तहरीर फरमाई है और जो उनके इस पूरी सियासी ज़िंदगी का अहाता करती है और अहम वाक़यात का। इसमें उनकी अर्ली लाइफ भी है, माइलस्टोन एंड टर्निंग पॉइंट्स दूसरा चैप्टर है, द शेटर्ड ड्रीम्स फ्रॉम 1947 टू 1971। और फिर चौथा चैप्टर द डेमोक्रेटिक इंटरल्यूड अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो है। ज़ियाउल हक एंड हिज लेगेसी है। कंट्रोल डेमोक्रेसी अंडर जुनेजो है। बेनज़ीर भुट्टो एज़ प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ एंड हिज इकनॉमिक रिफॉर्म्स है। द सेकंड बेनज़ीर गवर्नमेंट है। और द पिल्स ऑफ हेवी मैंडेट है। द फॉरेन ऑफिस, ए मेल्टिंग पॉट ऑफ ग्लोबल फॉल्ट लाइन्स, द कारगिल क्राइसिस। और 13 जो चैप्टर है वो है द फोर्थ मिलिट्री टेक ओवर। और फिर 14 जो है रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी अंडर जरदारी। और 15 चैप्टर है नवाज शरीफ थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। और फिर 16 चैप्टर वो द मर्जर ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ विद खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और फिर इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर भी है। और ड्रीम्स नेवर डाई ये भी इस किताब का हिस्सा है। और अ न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये भी है। और फिर कुछ अहम दस्तावेज़ात सरताज अज़ीज़ साहब ने, जैसे लाहौर डिक्लेरेशन वगैरह, उसको इस किताब का उन्होंने हिस्सा बनाया है। लेकिन चूँकि दिसंबर है और दिसंबर हमें याद दिलाता है साने है मशरिकी पाकिस्तान का, तो मैं आगाज़ उससे करना चाहूँगा जिसको सरताज साहब ने द शेटर्ड ड्रीम का नाम दिया है। तो सरताज साहब, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी मुहर्रिकात क्या थे मशरिकी पाकिस्तान के साने के, और उसका लेसन क्या है हमारे लिए? जो बुनियादी इस किताब का जो एक मैसेज समझ लें वो है कि जब भी हमने जमहूरी उसूलों या जमहूरी तकाज़ों से इनराफ किया है तो मुल्क को नुकसान हुआ है। और जो मशरिकी पाकिस्तान का सानिया था वो हमारी जमहूरी निज़ाम कायम करने की नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी। और उसमें जब पाकिस्तान बना तो पहली जो हमसे अहम बड़ी गलती मैं समझता हूँ हुई कि 1955 में आइन साजी पहले तो डिले हुई। इंडिया ने अपना आइन 1950 में बना लिया था और हम नहीं बना सके 1956 तक। और वो भी हमारी जो मजमूई तौर पर जो कोशिश थी उसको धचका यूँ लगा कि कायद आज़म में एक साल के बाद चले गए 1948 में, फिर कायद मिलत। तो जो लीडर होते हैं आज़ादी के, उनका ये बहुत एक अहम फरीज़ा होता है कि जो मुश्किल सवालात हैं या मसले हैं उनको हल करें। तो वो चूँकि नहीं थे तो हमारे यहाँ जो बुनियादी मसाइल थे कि सदारती निज़ाम हो या पार्लियामेंट्री, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कितनी हो, इस्लाम का रोल क्या है, ये मसले हल नहीं हुए थे। तो इस पर काफ़ी बहस हुई। तो जब 56 का बन रहा था तो आखिरी मरहले पर वो ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी थी उनकी, वो उन्होंने गैर जमहूरी तौर पर ख़त्म कर दी और यहाँ के चारों सूबों को ज़म कर दिया 1 यूनिट में, और दोनों को बराबर करके 300 में से 150 नशिस्तें दे दी। तो ये हमारे जमहूरी अमल का एक नफ़ी थी एक लिहाज से। तो उसका ज़ाहिर है कि बड़ा बुरा रिएक्शन वहाँ पे हुआ।
اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا گیا تھا 49 میں، تو وہ بھی اس سے بنگالی لینگویج موومنٹ شروع ہو چکی تھی. تو یہ دونوں چیزیں مل کر عمل وہاں سے جو علیحدگی کا شروع ہوا. اس کے 3 سال کے بعد مارشل لا آ گیا، تو اس نے رہی صحیح کیسر بھی پوری کر دی. ایوب خان نے جب اکتوبر 58 میں مارشل لا لگایا تو پاور مرکوز ہو گئی ایوب خان کے ہاتھ میں. اور ایک طرح کا ویسٹ پاکستان کا، کیونکہ وہ اسٹرانگ سینٹر میں بلیو کرتے تھے، تو جب ایوب خان کا آئین آیا 62 کا، تو اس میں زیادہ اختیارات مرکز کے پاس تھے، اور جو وہاں پہ نامینیٹڈ گورنر تھا اس کے پاس زیادہ اختیار تھا بجائے الیکٹڈ اسمبلی کی. تو یہ تھا وہ سفر جس سے شروع ہوا. پھر 65 کی جب لڑائی ہوئی اس میں وہ بالکل آئسولیٹ ہوئے، تو اس سے مزید دوری ہو گئی. اور اس کے 6 مہینے کے بعد 65 کی لڑائی کے مجیب اپنے 6 نکاتی پروگرام سامنے لے آیا مارچ 66 میں، کہ ہمیں میکسیمم پروونشل اٹانومی دے اور مرکز میں صرف 4 مضمون ہوں. تو وہ پھر جب یحییٰ خان نے LFO کیا، ایوب خان بھی جب گئے مارچ 69 میں، تو انہوں نے اسپیکر کو ہینڈ اوور نہیں کیا چارج، انہوں نے یحییٰ خان کے حوالے کر دی. یحییٰ خان نے ظاہر ہے کہ جو LFO بنایا اس میں وہ غلطی کا ازالہ کیا اور ایسٹ پاکستان کو سیٹیں دے دیں 162 300 میں سے میجارٹی، اور 4 صوبہ بھی 1 یونٹ بھی ختم ہو گیا. اور مجیب نے 6 نکاتی ایجنڈا پہ اپنا الیکشن لڑا اور 162 میں سے 160 نشستیں جیت لی، یعنی 300 میں سے میجارٹی. حکومت ان کو نہیں دی گئی. کیوں کہ یہاں ان کا ایک، اور چونکہ ایوب خان نے الیکشن کرائے، یحییٰ خان نے الیکشن کرائے 70 میں پاکستان بننے کے 23 سال کے بعد، کیونکہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ انڈائریکٹلی نامینیٹ تھی جو انڈیوائڈیڈ انڈیا میں ہوا تھا. تو اس لیے وہ جب سیاسی عمل نہیں تھا، ہماری پارٹیاں اگر وہاں کام کر رہی ہوتیں اور مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی یا کسی اور جماعت کی سیٹیں ہوتیں تو اس پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. سردار صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ بنیاد تو وہی ہے کہ جمہوریت نہ ہو تو اس طرح کے سانحات کے بنیادیں پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ کن رول تھا، اب ایک سائیڈ اس کو بھٹو کے گلے میں ڈالتا ہے، دوسرا سائیڈ اس کو ایکسکلوسیو یحییٰ خان کے گلے میں ڈالتا ہے، تیسرا اس کو عالمی انڈیا اور روس وغیرہ کی سازش قرار دیتا ہے. تو اس میں 1 2 3 اگر آپ رسپانسبل قرار دے دے وہ فیصلہ کن مومنٹ کے لیے، تو کون؟ بھٹو ہے، یحییٰ ہے، مجیب ہے؟ تھوڑا سب ہے. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد بھی اگر سیاسی لیڈروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ نیگوشیٹ کرے بجائے یحییٰ نیگوشیٹ کرے، تو اس سے وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے 6 پوائنٹ کے اندر بھی. جب آپ کو یاد ہوگا جب ہماری جمہوریت تھی 50s میں، معمولی بھی تھی، اچھی نہیں تھی، لیکن سہروردی، محمد علی بوگرا، خواجہ ناظم الدین، یہ وہاں کے وزیر اعظم اور وہ بنے. تو اس لیے ان کو احساس تھا کہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ ایک کمپاؤنڈنگ تھا یعنی اس میں. اور بھٹو صاحب نے ظاہر ہے کہ نعرہ لگایا، اور وہ بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بھی امیدوار ویسٹ پاکستان کا ایسٹ پاکستان میں الیکٹ نہیں ہوا، اور ویسٹ پاکستان کا صرف ایک، ایسٹ پاکستان کا صرف ایک نور الامین یہاں پہ الیکٹ ہوا. تو میں نے اس وقت اپنی ڈائری میں لکھا وی سیم ٹو ہیو ووٹڈ فار سیپریشن، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے. آپ نے 18th امینڈمنٹ کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر 18th امینڈمنٹ اس وقت ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتی. کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو آپ نے پاکستان میں مرکز کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہنے دیا. تو آپ کا تجربہ، مشاہدہ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بغیر کسی تعصب کے اوپینین فارم کرنے اور اس کے رائے کا اظہار کی صلاحیت رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ ایک بہت ہی اہم ہمارا ایک مرحلہ تھا جمہوریت میں کہ صوبوں کو دیے جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو دوسرا مسئلہ تھا کہ صرف صوبے پہ نہ روکیں، آگے لوکل باڈیز، لوکل گورنمنٹس بھی کریں، وہ ہم نے ابھی تک ٹھیک طرح نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اعتراض ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو 7th NFC ایوارڈ تھا اس میں صوبوں کو زیادہ ریسورسز ملے، لیکن وہاں کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ان ریسورسز کو موبلائز کرنے کے لیے. تو یہ اب ایک طرح کی جو جس طرح بنگال میں محرومی کا احساس شروع ہو جائے تو پھر وہ ایک چیز سے نہیں حل ہوتا. تو وہ ایک احساس محرومی، وہ ایک نگیشن، کیونکہ ہمارے ہاں 3 مارشل لا ہے، بلکہ 4 اگر یحییٰ خان کو لے لیں. تو مارشل لا میں جو بنیادی جمہوری نظام ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو سیاستدان ہیں بلکہ سیاست کو دھچکا لگتا ہے. تو ہمارے ہاں نہ وہ سیاسی پارٹیاں ڈیولپ ہوئیں،
نہ وہ سیاسی نظام ڈیولپ ہوا جس سے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم اپنا خود مینیج کر رہے ہیں۔ اب 18th امینڈمنٹ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو ود اے لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے یا اس میں کچھ مزید اصلاحات کی یا اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، وہ بہت ایک اہم سٹیپ ہے۔ جس طرح ہم نے کنسنسس 73 کانسٹیٹیوشن میں بنایا تھا ود کنسنسس، 18th امینڈمنٹ کنسنسس سے بنا ہے، اس لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اس کے ساتھ چھیڑنا جو ہے اس سے غلط تاثر پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم ہے جس کے ذریعے اس کی انٹرپریٹیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں وہ ہم ٹھیک کریں۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بعد جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے صوبوں کا اور مرکز کا، وہ ایسے ہو کہ وہ اب جس طرح آج کل سندھ اور مرکزی حکومت میں اختلافات چل رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ بلیم ہو رہے ہیں، اس سے 18th امینڈمنٹ کی روح تو ختم ہو گئی نا۔ تو یہ جو 18th امینڈمنٹ کے تحت جو صوبوں کے اندر آپس کے تعلقات ہیں وہ میوچولی ری انفورسنگ ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیوائس۔ لیکن ادھر سندھ گورنمنٹ بھی لوکل گورنمنٹ کو اختیار نہیں دینا چاہتا۔ یہی تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جمہوری راحت صرف ملٹری رول کی وجہ سے نہیں خراب ہوئی، ہمارے اپنے بھی جو سیاسی نظام چونکہ انڈر ڈیولپڈ ہے اور اس میں لسانی جو ڈیوائزونیس ہے، چاہے سیکٹیرین ہو چاہے ایتھنک ہو، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی مرکز کے پاس کچھ نہیں رہا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشن آ گئی۔ ہمارا مرکز اب بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد بالکل فعال ہے، صرف ریسورسز کی کمی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز بڑھیں۔ ہمارا جو ہمارے وقت میں پچھلے 2018 میں ٹیکسیسز ہمارے 12-13% آف GDP تھے، اب 10 رہ گئے ہیں۔ تو اگر آپ ریسورسز زیادہ کریں تو خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو وہ کریں، کیونکہ ہماری ریسورسز میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ اس میں تو آپ نے ذکر کیا بھی ہے کارگل اور بہت سارے مراحل کا، واجپئی کے وزٹ کا۔ ہندوستان کے ساتھ اب حل کیا ہے؟ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا، وہ ہماری سب سے زیادہ اکنامک خرابی کا جڑ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جب جمہوری امر بحال بھی ہوا 85 کے بعد سے، تو آپ دیکھیں 35 سال تو مارشل لا رہا، تو کس حکومت نے اپنا ٹرم پورا کیا؟ ایک نے بھی نہیں کیا۔ یعنی اگر پارٹی نے کیا تو لیڈر نے نہیں کیا۔ تو جب پولیٹیکل اور ملٹری رول میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی ڈسمس کرنے والا نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے نا ایک جسے میں کہوں گا اسٹرکچرل فلا ہے ہمارا، کہ ہمارے ہاں چونکہ جمہوری نظام کو تسلسل نہیں ملتا بلکہ بدنام کیا جاتا ہے خاص طور پر تاکہ یہ اس کا ساکھ نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں اور اسی لیے اب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ 2013 کے بعد سے جیسے بھی کہا، اس میں پوری تفصیل سے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان 5 سالوں میں ہم نے اپنی GDP کی رفتار 3 سے 5.8 کی، ٹیکسز کو 2000 سے 4000 ارب کر دیا، ڈبل کر دیا، انفلیشن کو 11% سے 4% پہ لیا ہے۔ اور وہ اگر تسلسل جاری رہتا تو اب ہمارے ملک کہیں اور ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لیکن وہ 4 سال ملے، وہ بھی پھر پاناما آ گیا اور وہ چلے گئے، وزیر اعظم چلے گئے، پھر دوسرے آ گئے۔ تو اس انسٹیبلٹی میں تسلسل نہیں رہتا۔ اب مشرقی پاکستان میں دیکھیں آپ، بنگلہ دیش میں اب کہ وہ ہم سے ڈبل GDP گروتھ ہے ان کا، کیونکہ وہاں تسلسل ہے، باوجود کیوں کہ وہاں پہ باہر سے انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ آپس میں ان کی تعلقات بہت خراب ہیں دونوں خواتین کے، لیکن جمہوری عمل تسلسل سے چل رہا ہے اور اس میں مداخلت نہیں ہوتی۔ ناظرین، سرتاج جی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں محترم سرتاج عزیز صاحب۔ سرتاج صاحب، یہ آپ کی کتاب کو پڑھ کے مجھے اس سے ایسا تاثر ملا کہ شاید کمپیریٹیولی نواز شریف صاحب کی بنسبت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب نے اچھے طریقے سے پلے کیا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ کسی حد تک ظاہر ہے کہ ان کی جو مصلحت تھی وہ آگے تھی، اور جو اصول تھا کہ سویلین بالادستی ہو، اس کو اتنی توجہ نہیں تھی۔ نواز شریف بھی شروع میں ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جیلانی صاحب انہیں لائے تھے فائنانس منسٹر بنا کر، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں کے چیف منسٹر بنے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے۔ لیکن بہت جلدی، بلکہ پہلی دفعہ جب مجھے محسوس ہوا وہ جب 90 میں ہماری حکومت بنی، تو وہ 10 دن گزر گئے اور اسحاق خان ان کو نہیں بلا رہے تھے،
تو وہ میرے گھر آئے تھے اس وقت مری سے لاہور جاتے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کہ اسحاق صاحب سے کہیں کہ جی ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں کہ حکومت کس کی ہوگی. تو مجھے اکثریت ملی ہے تو مجھے کیوں, کیونکہ اس وقت کوشش ہو رہی تھی کہ جتوئی صاحب کو پرائم منسٹر کنٹینیو کیا جائے. تو وہاں سے پھر ان کی سفر شروع ہوا کہ یہ جو ہے یہ 90 کی بات ہے. 19 اور اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدر کے پاس جب انہوں نے آپ کو بھیجا تو یہ بھی کہا کہ بھئی ہمیں سویلین سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے. ہاں بالکل. اور وہ پھر اس کے بعد سے ان کی تبدیلی ہو گئی آہستہ آہستہ کہ اب یہ جو ہے نا سویلین بالادستی کے بغیر یہ جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. اور اس میں جو ان کے انسٹنکٹ تھے وہ اس لحاظ سے وہ ایک بڑا اہم ٹرانزیشن تھا ان کا. 90 سے 93 کی جو ہماری اکنامک پالیسی تھی, اکنامک ریفارم تھی, وہ اگر تسلسل چلتا ہے تو آج ملک کی حالت بالکل مختلف ہوتی. اس وقت ہم ہندوستان سے آگے تھے ہر لحاظ سے. لیکن اسی کتاب میں سردار صاحب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کے رویے کا ذکر کیا ہے, یا آپ نے اس غلطی کا ذکر کیا ہے کہ جو سندھ میں ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہوا, پھر انہوں نے مثلاً اس ٹینور میں زرداری صاحب کے ساتھ جو ناشتے پہ ملنا کینسل کر دیا فوج کو خوش رکھنے کے لیے. تو میاں صاحب ایک تو 90 سے سول سپرمیسی کا خیال رکھتے تھے, ذہن میں ان کا یہ آئیڈیا تھا یا خواہش تھی, لیکن وہ تقاضے پھر پورے نہیں کر رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پھر ان کی غلطی تھی؟ میں نے اس میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب آرمی سے اپنے ریلیشن شپ تھرو آؤٹ صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکے, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں جب تک تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی نہ ہوں, اور اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, تو سویلین بالادستی قائم ہے. اگر ایک فیکشن بھی پالیٹکس میں ایسا ہے جو فوج کے ساتھ مل کے نظام چلانا چاہتا ہے تو وہ پھر الٹرنیٹو بن جاتا ہے. تو وہ پھر اس لیے وہ جو آپ کی بالادستی ہے وہ نہیں قائم ہو سکتی. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ فوج ایک بہت اہم ادارہ ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب دہشت گردی کا مقابلہ تو صرف ہمارے فوج کر رہی ہے, ہندوستان کا دفاع بھی جو ہمارے خلاف دفاع ہے ہمارا وہ بھی وہی کر رہے ہیں, اور وہ بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے. اس میں جو بنیادی میرا میسج سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ووٹ فیصلہ کریں اگلے 5 سال کس نے حکومت کرنی ہے. یہ اگر ہم اس عمل کو چلنے دیں تو ہمارے حالات بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے کیا ہم وہ جو آئیڈیل جمہوریت یا سویلین سپرمیسی ہے وہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فوج اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. اب میرا جو نیشنل سیکورٹی کا خواب تھا 98-99 میں جب میں فارن آفس میں تھا تو میں نے اس پہ اس وقت ایک پیپر بنایا تھا, اور اس کا تذکرہ اس میں ہے کہ کیا ماڈل ہونا چاہیے. اور اسی لیے جب اگلی دفعہ وہ چونکہ پورا نہ ہوا اور ہماری حکومت مشرف نے ٹیک اوور کر لیا, تو اس دفعہ جب آیا تو میں اسی لیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا کہ اس نظام کو میں لاؤں. لیکن میرا جو تصور تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. ایک ایفیکٹیو نیشنل سیکورٹی کونسل اب بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ جو بعض معاملات میں چونکہ فوج زیادہ تر فیصلہ کرتی ہے, جو ہماری پالیسیاں افغانستان کے حوالے سے ہیں, ہندوستان کے حوالے سے ہیں, امریکہ کے حوالے سے ہیں, تو وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس میں اور انٹریکٹیو پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے نا ایک اسی ہمارا جو جس کو میں ہائبرڈ سسٹم کہتا ہوں کہ مل کے کچھ اختیارات وہاں کچھ وہاں, اس کی وجہ سے وہ ہماری جو اسٹرکچرل فلاز ہیں وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی. لیکن سردار صاحب ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ اور درست فرماتے ہیں کہ ملک کی مسائل کا حل یہ ہے کہ سویلین سپرمیسی ہو اور فوج الیکشن اور سیاست کے عمل سے مکمل طور پر دور ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ صفحہ 427 پہ آپ لکھتے ہیں کہ ان مائی اسسمنٹ دا گریٹسٹ بلنڈر آف نواز شریف پولیٹیکل کیریئر واز ہز ڈیسیژن ٹو آسک فار جنرل جہانگیر کرامت's ریزگنیشن only because he had mentioned the need for a national security council in his address at the Naval Staff College in Lahore. تو یہاں پہ تو نواز شریف سویلین سپرمیسی کی بنیاد پہ انہوں نے جہانگیر کرامت کو فارغ کیا, لیکن آپ ان کو نواز شریف کا سب سے بڑا بلنڈر قرار دے رہے ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ جو سیکورٹی کونسل تھی وہ ایسی تھی کہ فوج جو ہے سپروائز کرے. مشرف کا بھی یہ کانسیپٹ تھا, انہوں نے جو بنائی وہ بھی اسی لیے تھی. تو یہ یعنی اس سیکورٹی کونسل کا الگ تھا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس پر جو ان کی برطرفی تھی وہ ایک اس وقت کے لحاظ سے صحیح فیصلہ نہیں تھا, اور اس سے جو حالات پیدا ہوئے وہی پھر اکتوبر 99 میں مشرف کو موقع ملا
اور انہوں نے کہا کہ ایک سال میں 2 چیف آپ نہیں ڈسمس کر سکتے. لیکن اس مرتبہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں بنیادی محرک کیا بنا سول ملٹری تعلقات میں تناؤ کا، ٹینشن کا؟ اس میں نے مختصر سے ذکر کیا ہے اس میں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ظاہر ہے کہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ نواز شریف سویلین سپرمیسی کو کافی اہمیت دیتے تھے. اور میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی راحیل شریف صاحب کے ساتھ، اور آپریشن زر بیاض میں بھی تعاون کیا. اس سے پہلے جو کراچی کے حالات تھے اس میں بھی رینجرز کو پاورز دیں اور سارا کچھ ہوا. لیکن فوج میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ تھا کہ یہ سویلین سپرمیسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہماری جو بالادستی ہے اس کو نہیں مانتے. تو وہ جو غلط فہمی تھی یا مسٹرسٹ تھا وہ چلتا رہا، اور وہ اسی لیے ان کی جو حکومت ختم کرنے، مشرف کے خلاف مقدمے نے بنیادی طور پر ٹریگر نہیں کیا خرابی کو؟ وہ بھی میرے خیال ہے ایک فیکٹر تھا کہ اس کے خلاف کیوں ایکشن لیا جا رہا ہے. لیکن جب مسٹرسٹ ہو تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اس کو ایگزیجریٹ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ فنڈامنٹلی نواز شریف ڈیڈنٹ فلی کمپریہینڈ دا ڈیپتھ and strength of the de facto forces and also ignored the importance of broader coalition of political forces for establishing the supremacy of democratic institutions. تو وہ دیکھیں تو غلطی نواز شریف کی سائڈ پہ نہیں آ جاتی؟ کسی حد تک آتی ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا نا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو وہ یہ تھا کہ کولیشن آف پولیٹیکل فورسز ہو جو کہ سویرین بالادستی کریں. تو اسی لیے پھر تھرڈ آپشن کی ضرورت پڑی کہ جی یہ دونوں تو مل گئے ہیں تو اب کسی اور کو ڈھونڈیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ اس کولیشن میں شامل نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آخر میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم بنائے جو ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریٹک گورننس بنائے کہ کیسے ہر جو ادارہ ہے وہ اپنے اپنے اس کے اندر کام کریں، اور ایک نیشنل کنسنسس ہو ایشوز پر تاکہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں. کیونکہ حالات جو ہیں وہ اب تو اتنے پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اکٹھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں. لیکن سرفراز صاحب وہ آلریڈی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن نہیں ہے. اگر کوئی نیا اسی طرح ہم کچھ کریں گے تو اس پہ کنسنسس ہو سکے گا؟ یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی رہتے، یعنی کانسٹیٹیوشن کے جو پروویژن ہے اسی پہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہا. تو وہ اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس چارٹر کے، کہ کس طریقے سے ہم اپنے نظام کو بہتر کریں کہ سب کے جو چارٹر آف اکانومی بھی اس میں ہو. اس میں جو اس وقت جو ہمارے ہاں مختلف جو انسٹیٹیوشنل ڈکے ہے نا، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس ساری چیزیں میں چاہے الیکشن کمیشن ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تمام انڈر اسٹریس ہیں. لیکن اب ایک گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پنجاب میں ان کا ووٹ انٹیکٹ ہے. اس وقت پھر سوچا جا رہا ہے کہ کچھ کبھی پیچ اپ کا کبھی نہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مستقبل میں فوج کے ساتھ بن سکتی ہے، یعنی ان کی شخصیت کو دیکھ کے اور اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو احساس تو ہے، کیونکہ فوج ایک اہم ادارہ ہے، اور اس وقت جتنے اچھے کام ہوئے ہیں، چاہے کووڈ ہے، چاہے لوکسٹ ہے، یا اس کے بعد مختلف قسم کے چیلنجز ہمیں آئے ہیں، اور خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ فوج نہیں طے کی ہے، فوج نے ان کا مقابلہ کیا ہے. تو فوج کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے بدلے فوج سیاست میں اپنی بالادستی نہ بنائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سبق تو میرے خیال ہے سیکھ لیے ہیں، اور اب پارٹی بھی کافی میچور ہو گئی ہے اور انہوں نے کافی مشکلات دیکھی ہیں. تو میرا تو ابھی بھی خیال ہے کہ مسلم لیگ ایک واحد جماعت ہے، کیونکہ اس میں اتنا ٹیلنٹ بھی ہے اور اتنا تجربہ بھی ہے کہ وہ ملک کو ان مشکل حالات سے نکال کے آگے لے جا سکے. لیکن اس ہسٹری کے ساتھ اور اس پس منظر کے ساتھ اور ان خواہشات کے ساتھ نواز شریف قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر الیکٹریٹ ان کے فیور میں آئے. سوال یہ ہے کہ وہ فوج نہ لائے، انہیں جو لانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو ان کو پھر وہ مینڈیٹ ملنا چاہیے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. تو اصلی بات یہی ہے کہ ہم پروسیس کو چلنے دیں اور پروسیس فیصلہ کرے کہ کیا ہوگا، اور وہ اگر ہو گیا تو ان کو خود بخود لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے. تو لیکن آپ فوج کے کردار کا جس طرح اس کو اہمیت دیتے ہیں، یا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے کردار کو جتنی آپ اہمیت دیتے ہیں، تو
ایک لحاظ سے آپ خود ایک ہائیبرڈ سسٹم پروپوز نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہائیبرڈ نہیں ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ ایک خاص کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ آپ فوج کو سے کنسلٹ کرتے ہیں سیکورٹی ایشوز پر، آپ ان کی رائے بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور آپ کو کانفیڈنس میں ہی نہ لیں. ٹھیک. ناظرین، سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے دی ون اینڈ اونلی جناب محترم سرتاج عزیز صاحب. سرتاج صاحب، میں تو اس کا آپ کا بڑا کریڈٹ سمجھتا ہوں. فاٹا ریفارمز کی بنیاد آپ کی کمیٹی نے رکھ دی، لیکن وہ نہیں ہو سکا جو خواب آپ نے اور ہم نے دیکھا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو اب کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے غلطی کی ہے. یہ کیا ہوا؟ نہیں جی، وہ ایک تاریخی عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے اور سپیڈ اس کی سلو ہے، لیکن ضروری بات یہ تھی کہ ہم نے فاٹا کو ایک ان گورنڈ نو مین لینڈ بنا کے رکھا ہوا تھا انگریزوں کے وقت سے، اور ہمارا جو اختیار تھا وہ صرف سڑکوں پر تھا، باقی بارڈر بھی کھلا تھا، اور وہاں پہ جو آئے، چاہے اسمگلر آئیں، چاہے ٹیررسٹ آئیں، چاہے کوئی اور شدت پسند آئیں. تو جب مرجر ہو گیا تو اس میں ہر ضلع جو ہے وہ اپنے متعلقہ ضلع کو پش اپ کر سکتا ہے اور اونچا اٹھا سکتا ہے. اور جب ہمارے تھانے اور پولیس اور کورٹس وہ بارڈر کے آخر تک پہنچ جائیں گی تو ہمارا اختیار پورا ہو جائے گا. اور اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ ان کو گریجولی، اگر یہ 20-25 سال پہلے ہم یہ کام کر چکے ہوتے تو ہم نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں پچھلے 20 سال میں وہ ہم نہ دیکھتے. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمل جو ہے وہ سلو ہے. یعنی کیونکہ مجھے یاد ہے ہم نے جب ہماری حکومت کے آخری مہینے تھے تو ہم نے 4 ارب کا بجٹ منظور کیا تھا وہاں پہ کورس بنانے کے لیے، اور ابھی تک وہ کورس نہیں بنی، حالانکہ 1 سال کے اندر بن جانی چاہیے تھی. اس طرح پولیس کے تھانے، ان کی ٹریننگ، وہ اور خاص طور پر ترقی کا عمل، تو وہ بدقسمتی سے سلو ہے، لیکن چل رہا ہے. وہاں کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر بھی پھیل رہا ہے، تھانے بھی کہیں بن رہے ہیں، کورٹس بھی بن رہے ہیں، تو عمل تو شروع ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو توقعات تھی لوگوں کی پیدا ہوئی کہ ترقی ہوگا. لیکن یہ تو آپ کے ساتھ سب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی وغیرہ، کے ڈیویزیبل پول کا 3% NFC میں ٹرائبل ایریاز کو دیا جائے گا 10 سال کے لیے. ہاں، اس وقت کمٹمنٹ تو خیر یہ نہیں، لیکن کیبنٹ کی اپروول تھی 2 مارچ 2017 کو جب پیکج ہماری رپورٹ منظور ہوئی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ اب کیونکہ NFC نے فیصلہ کرنا تھا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ کریں. لیکن اس میں بنیادی بات یہ تھی، اور ہم نے اپریل 2018 میں NEC میں یہ مسئلہ لے گئے تھے، اور تجویز یہ تھی کہ پہلے 3 سال کے لیے آپ اس کو 200 ارب کریں اور اس کے بعد گریجولی بڑھائیں. تو وہ اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر جو ہے NFC کے حوالے سے وہی اب 47% ہے، پھر کے پی کا 10-12% ہے، تو آدھے پیسے تو انشورڈ ہیں. اور پنجاب میں بھی اب ان کی اپنی حکومت ہے، تو سندھ اور بلوچستان تھوڑا سا ایسا رہ جاتا ہے. لیکن جو کام تھا کہ پروجیکٹ بنائیں، ان کو منظور کریں، اور یہ پیسے جو ہیں یہ نان لیپسیبل ہوں تاکہ یہ آہستہ آہستہ خرچ ہوں، اور اس کا 30% لوکل باڈیز کو جانا ہے. لیکن جو ہماری رپورٹ کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے 25-40 سال میں جو فاٹا پہ کام ہوا پیس میل تھا. کبھی لیگل ریفارم کر لیں، کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹو کر لیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے اکٹھے ہیں. تو لیگل پولیٹیکل مین اسٹریمنگ کے لیے لیگل مین اسٹریمنگ کی ضرورت ہے کہ وہاں ہی کورٹ کو، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو مین اسٹریمنگ کی ضرورت ہے، اکنامک مین اسٹریمنگ کی ضرورت ہے، اور سیکورٹی مین اسٹریمنگ کی ضرورت ہے. تو یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ کام آگے چلتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک جو ہماری ہائی لیول کمیٹی تھی پرائم منسٹر کے اندر، جس میں آرمی چیف بھی تھے، اس کی انفارچونیٹلی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی پچھلے 3 سال میں، تاکہ وہ سپروائز کر سکے کہ اس وقت کس چیز پہ پروگرس ہوئی ہے، کس چیز پہ نہیں ہوئی. تو جو بنیادی مقصد تھا اس کو مین اسٹریم کرنے کا وہ تو حل ہو گیا انشاءاللہ. لیکن نہ اس کمیٹی کی پھر کوئی میٹنگ ہو سکی، نہ جو پلیج کیا گیا تھا کہ کم از کم اگر وفاق اور پنجاب اور یہ صوبے اپنا حصہ دے دیتے تو وہ بھی تو 200 بلین سے زیادہ بن رہے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، جو کیپیسٹی ٹو اسپینڈ ہے کہ وہاں پہ پروجیکٹ ہوں اور جس طریقے سے وہاں پہ امن و امان ہے تو وہ کام شروع ہو جائے. اچھا، اب مختصر یہ جو ایک چیپٹر کا کارگل کا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمرائز کر لیں اپنے چیپٹرز کو. کون ذمہ دار تھا؟ اس میں جو سب سے اہم چیز اس میں ہے نا کارگل کے چیپٹر میں وہ یہ ہے کہ جب مشرف اور عزیز خان کی کنورسیشن ہو رہی تھی 26 اور 29 مئی کو،
1999 تو اس میں وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا، جو 17 مئی کی میٹنگ ہوئی تھی آپارا میں، اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ I was told last week when were the corps commanders told. اس کا مطلب ہے کہ مشرف نے وہ ایکشن کیا تھا بغیر نواز شریف کو اور فارن آفس کو کنسلٹ کیے بغیر. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا اور اس کے ہمارے کشمیر کاز کو irreparable ڈیمیج کیا اس کارگل میں سے ایڈونچر نے. اچھا، اور اس سے پہلے آپ نے اس میں کیا تھا ایکچولی واجپئی کے ساتھ کیا طے ہوا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا؟ لاہور پروسیس اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ واجپئی ایک ایسا لیڈر تھا جس کا خیال تھا کہ یہ تاریخی کام ہے، میں کر جاؤں، اور وہ چونکہ بی جے پی کا تھا تو اس کو یہ موقع بھی تھا. تو اس پہ انہوں نے جو کیا کہ ہمیں 1 سال کے اندر اندر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور بیک چینل پہ جو ہمارے 2 انٹرلوکیوٹرز تھے وہ اور دونوں فارن منسٹر سے کہا گیا. تو میری جسونت سے ملاقات ہوئی مارچ 99 میں اس لاہور کے پروسیس کے 1 مہینے کے بعد، اور ہم نے یہی طے کیا کہ ہم جلدی ملیں گے اور کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں گے کہ جس میں ہم اور وہ یہی تھا کہ اس وقت چناب فارمولے کا ذکر تھا کہ جو چناب سے ویسٹ ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور جموں کو مرج کر دیں گے اور کشمیر کو اتنی اٹانومی دیں گے کہ کئی سالوں کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. تو اس لائن پر ہم سوچ رہے تھے، کارگل ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو وہ ایک تاریخی موقع تھا جو ہم نے گنوایا. پھر مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولہ بھی آیا، اس آج کل کے حوالے سے وہ بھی بہتر تھا، لیکن وہ یک طرفہ تھا. لیکن زیادہ تر اس وقت چناب فارمولے پہ متوقع تھا اگر لاہور پروسیس آگے بڑھتا. ہاں، چناب فارمولے کا یہ مقصد تھا کہ ہندو میجورٹی اور مسلم میجورٹی ایریاز کو ہم سیپریٹ کریں. تو جسونت نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو مسلم اینڈ ہندو میجورٹی ایریاز. تو میں نے کہا چناب میں اتفاق سے وہ ڈیوائڈنگ لائن ہے مسلم میجورٹی اور ہندو میجورٹی کی، تو اس لیے اس کا نام چناب فارمولہ رکھا گیا تھا. اور وہ اگر کارگل نہ ہوتا اور ہماری حکومت نہ گرتی، اس کے بعد مارشل لا نہ آتا، تو اس بیسس پر کوئی نہ کوئی اچھا جو آج کل حالات ہیں اس سے تو بہت اچھا سلوشن نکل آتا. ہاں، اس سے تو بہت اچھا. اب تو خیر انہوں نے بات انکار کر دیا، کشمیر کو ہڑپ کر لیا اور بات بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کے اس ٹینیور میں جو نریندر مودی کی آمد تھی ان کے گھر پہ، اور اس میں کہتے ہیں کہ جی باقی فارن آفس وغیرہ کو بھی آن بورڈ نہیں تھے، تو اس دوران نواز شریف اور مودی کے درمیان شروع میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اصل میں نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ ڈائلاگ شروع ہو کشمیر پر. تو اس پہ ہو تو گیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ فارن سیکرٹری لیول پہ بات چیت ہونا تھی، پھر وہ انہوں نے کینسل کر دی کیونکہ سفیر نے وہاں پہ حریت لیڈروں سے ملاقات کی. اس کے بعد مستقل نواز شریف صاحب کی یہی کوشش تھی. جو لاہور کا وزٹ تھا یہ واقعی پہلے سے پری پلان نہیں تھا. وہ کابل سے جاتے انہوں نے فون کیا اور 3-4 گھنٹے میں آ رہے تھے. اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یا فاطمی صاحب یہاں سے ٹریول کرتے، لیکن فارن سیکرٹری وہاں تھے لاہور میں، انہوں نے وہ میٹنگ میں شامل ہوئے. اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ ہم ڈائلاگ دوبارہ شروع کریں. اور پہلے سے پلان نہیں تھا. ہاں، پہلے سے پلان. تو انہوں نے اچانک خیال آیا کہ جا رہے ہیں تو راستے میں رک جائے. تو وہ اس کے بعد بھی جب بعد میں بات چیت ہوئی تو ہماری یہی مقصد تھی کہ ایک دفعہ بات چیت شروع ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. تو وہ ویسے کرٹسی میٹنگ تھی یا اس میں کچھ کرٹسی کال تھی. اور اس کے بعد پھر یہی تھا کہ اب ریوائیو ہوگا ڈائلاگ. لیکن پھر اس کے بعد اور وہ جندال کے ذریعے بھی کچھ ہو رہا تھا یا کہ جندال نے صرف ملاقات کرنے میں، وہ جو اس سے پیرس کی میٹنگ تھی نا ان دونوں کی، اس کے بعد سے یہ ہوا تھا کہ جب نواز شریف صاحب ان کو پیرس کانفرنس میں 2015 میں ملے تو انہوں نے کہا جی آگے کیسے بڑھیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری اس وقت یہ ہارٹ آف ایشیا کی میٹنگ ہونے والی تھی یہاں پہ 9 دسمبر کو، اس میں فارن منسٹر آئے. تو انہوں نے کہا دونوں نیشنل سیکورٹی کونسل ایڈوائزر مل لیں تو ہم کر لیں گے. تو پٹھان کوٹ ہو گیا اور وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں جو تھیں، نواز شریف صاحب بہت کین تھے کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہو، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ موقع ہی نہیں ملا. نہیں تو موقع نہ ملنے کی وجہ مودی انڈیا کی سائڈ سے انڈیا کا ظاہر ہے کہ انڈیا تو ظاہر ہے کہ انڈیا تو بہت کین نہیں تھا، لیکن پھر بھی تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جو واقعات ہوتے تھے چاہے پٹھان کوٹ تھا یا اڑی تھا، اس کی وجہ سے ڈسٹربن. افغانستان کے حوالے سے میاں صاحب اور فوج ایک پیج پہ رہے یا کہ ادھر بھی کوئی اختلاف تھا؟ اختلاف اس حد تک تھا کہ اس حد تک تو تھا کہ وہاں ڈائلاگ کیا جائے اور کچھ نہ کچھ راستہ نکالا جائے. لیکن جو وہاں پہ ہو رہا تھا اس کا ہمیں پوری طرح علم نہیں تھا. یعنی وہاں پہ جو بھی کارروائی ہو رہی تھی
اور اس میں نہیں ہمیں سے کیا مراد ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ لفظ دیا؟ فارن آفس کو. اچھا. تو اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اشرف غنی کو یہ توقع تھی کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ آپریشن ضربیات کر کے اپنے طالبان کو ختم کیا وہاں ان کو ٹیکل کریں. تو وہ ہم کیسے, ان کی توقعات بالکل غیر حقیقت پسند تھی کہ وہ ہم کریں. اور انڈیا کا جو ان کے ساتھ کر جوڑ تھا وہ انفارچونیٹلی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو وہاں پہ را کا بھی بہت انفلوئنس تھا. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کیونکہ پاکستان میں بڑی مخلص طریقے سے کوشش کی تھی کہ وہاں پہ امن آئے اور کچھ نہ کچھ معاملہ آگے بڑھے. اور اب تو خدا کا شکر ہے کہ حالات اتنے امن تو آ گیا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوئے. آج کے دور کے حساب سے جو ہم اس وقت اکنامک کرائسس کے شکار ہیں, آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, ماہر معیشت بھی ہیں, وہ شبر زیدی جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خدا نخواستہ دیوالیہ ہو چکے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بہتری ہو رہی ہے. اکنامکلی ہم کس جگہ کڑے ہیں اور ریوائیول یا سروائیول کا کیا رستہ ہو سکتا ہے؟ بہت ہی مشکل حالات ہیں جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے اپنے آمدن سے زیادہ خرچ کرتے رہے ہیں اور وہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے. ہماری آمدنی بڑھی کیونکہ انسٹیبلٹی ہو, انرجی کرائسس ہو, ٹیررزم ہو, تو کیسے آپ ترقی کریں گے. تو جو غیر اقتصادی عوامل تھے وہ نیگیٹو تھے, تو اس لیے اقتصادی کا عمل بھی نہیں بڑھا. اور اس کے بعد گروتھ ریٹ ہمارا مشرف کے آخری 2 سالوں سے 3% تھا, اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے 4-5 5.5 کیا, لیکن اس کے بعد ابھی بھی 2.5-3% ایوریج ہے. تو اس گروتھ ریٹ پر نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں, نہ آپ کی بڑھتی ہے, نہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, نہ غربت کم ہوتی ہے. تو یہ جو کرائسس ہے ہمارا لو گروتھ کا, لو پروڈکٹیوٹی کا, وہ اس لیے ہے کہ انویسٹمنٹ ہماری لو ہے, اور انویسٹمنٹ اس لیے لو ہے کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. سو یہ ایک, اور اس کے عوامل وہی ہیں کہ اگر آپ کے یہاں غیر سیاسی عدم استحکام ہے اور ٹیررزم ہے اور امن و امان کی صورتحال نہیں ہے, اور جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بھی کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک عجیب سا ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں اکنامک ریوائول کے لیے قربانیاں بھی دینا پڑیں گی, سخت فیصلے بھی کرنا پڑیں گے. ایک مشکل فیصلہ اب یہ کرنا پڑ رہا ہے چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کا. کیا کریں ہم؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چین کی طرف جاتے ہیں, امریکہ کی طرف جاتے ہم بیلنس رکھتے کیونکہ اس میں کوئی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے روس کا 40 سال رہا, اب انہوں نے امریکہ سے شروع کر دیا تعلق پچھلے 15-20 سال سے, لیکن روس سے تعلقات خراب نہیں کی. یہ ایک ڈپلومیسی کا ایک سیکرٹ ہوتا ہے اور ایک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ بیلنس رکھیں. لیکن کہتے ہیں آپ کی حکومت نے سارے انڈے چین کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے سی پیک کے بعد. نہیں دیکھیں, ہمارے اس وقت جب سی پیک ہو رہا تھا تو ہم نے آ کر, ہمارے آنے سے پہلے امریکہ سے تعلقات ہمارے بہت خراب تھے, سلالہ, ایبٹباد اور ان کی وجہ سے, ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے. لیکن ہم نے آتے ہی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا, جب کیری یہاں آئے تھے 2013 میں, اس کو ریوائیو کیا. اس کی 2014 میں میٹنگ ہوئی, 15 میں بھی ہوئی, 16 میں بھی ہوئی, تو ہم نے اس ڈائلاگ کو ریوائیو کیا. تو وہ ایک جو ہے اس وقت انفارچونیٹ, لیکن وہ تو افغانستان میں اس کی ضرورت تھی, اب تو وہ ضرورت ختم ہو گئی امریکہ کی. اب تو وہ بالکل ناراض بچے کی طرف بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سے کٹی بات نہیں کرنی. ہاں وہ بھی دیکھیں نا, ہم نے اگر وہ جس طریقے سے یہ ہم نے اس چیز کو پلے کیا ہے, اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ویسٹرن ورلڈ سے اور یورپ کے ساتھ خاص طور پر جو جس طریقے سے تعلقات بنانے چاہیے, کہ مغربی دنیا میں ہماری جو انویسٹمنٹ تو چائنا سے آ رہی ہے, لیکن ہماری جو فوری ضروریات ہیں زیادہ تر, چاہے ورلڈ بینک سے ہیں, چاہے ایشین بینک سے ہیں, یا فیٹر وغیرہ سے ہیں, وہ مغربی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. لیکن اکنامک بحالی کے لیے زیادہ یہ کہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن ہو. اب مودی کے موڈ کو دے کے, اس کی جنونیت کو دے کے, کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کو دے کے, اس کے بعد انڈیا سے نارملائزیشن کا کیا رستہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نارملائزیشن میں تو دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی. نارملائزیشن وقت لگے گا. ایک پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے نا, اس کا رستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت آنا جانا ہو, تجارت ہو, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام چلتے رہیں. لیکن وہ جب انہوں نے 5 اگست 2019 کا کیا, تو وہ بھی ایک چیز جو ہے کم ہو گئی ہے. ہم اسی طرف گریجولی جا رہے تھے, لیکن وہ اس کی وجہ سے اب
بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ مودی جو ہے، اور خاص طور پہ وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی انفارچونیٹلی اس وقت ممکن نظر نہیں آتا. اور یہ جو تعلقات کی خرابی ہے، یہ بجائے خود ہمارے لیے ایک اس خطے میں مسئلہ ہے، کیونکہ پورا خطہ جو ہے، چاہے ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں یا ECO کو دیکھیں، پاکستان اس میں برج ہے. اور بہت شکریہ محترم سرتاج عزیز صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.